वलीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो आपको बताएंगे कि नून लीग के दौरे हुकूमत के एंग्रो ग्रुप और इकबाल ज़ैद अहमद के साथ LNG टर्मिनल मुआहिदों में अरबों रुपए के मशकूक मुआहिदे बिल आखिर बेनकाब। LNG टर्मिनल्स को दिए जाने वाले मशकूक मुआहिदों के बारे काबीना इजलास में इमरान खान साहब की क़यादत में मुकाबिल प्रोग्राम में किए जाने वाले तमाम तर इंकशाफात की तस्दीक कर दी गई। LNG मुआहिदों से मईशत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। एंग्रो को LNG का मुनाफा 5 लाख अमरीकी डॉलर्स में दिया जा रहा है। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, निहायत अहम डिटेल्स है। मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इमरान खान की पार्लियामेंटेरियंस के हाथों पहली बड़ी शिकस्त, अपने ही लाए हुए इलेक्टेबल्स के हाथों ब्लैकमेल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई ममनुआ असलहा लाइसेंस की दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान दोबारा से असलहे की मंडी बनने जा रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के वजीर खजाना भी इसहाक डार के नक्शे कदम पर चल निकले। असद उमर भी 200 अरब डॉलर्स के बारे मुकर गए। जिस तारिक बाजवा ने स्विस बैंकों से 200 अरब डॉलर्स लाने की डील सबूटाज करने का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ के धरने को करार दिया था, उसी गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को वजीर खजाना असद उमर ने क्लीन चिट दे दी। जानने की कोशिश करेंगे कि वजीर खजाना असद उमर साहब कितने सच्चे हैं या फिर तारिक बाजवा साहब कितने झूठे हैं। यह भी आपको बताएंगे कि जिस ऑफिसर ने स्विस बैंकों से पाकिस्तान के लूटे गए 200 अरब डॉलर्स वापस लाने का मुआहिदा किया, उसके साथ FBI की तरफ से क्या सलूक किया गया। उनका FBI को लिखा गया 8 सिफात पर मुश्तमिल खत भी मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको यह भी बताएंगे कि करप्शन इल्जामात का सामना करने वाले साबिक सूबाई वजीर बल्दियात जाम खान शुरू नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी होते ही सिंध हाई कोर्ट से 10 लाख रुपए की मुचलकों के एवज अपनी उबूरी जमानत ले आए हैं। सबसे पहले क्लासा साहब, यकीनी तौर पर आपकी, आमिर साहब की, हमारी पूरी टीम की बड़ी ये कामयाबी है कि जितने भी स्कैंडल्स ब्रेक किए जाते हैं वो तस्दीक होती है, डॉक्यूमेंटेड होते हैं, तो बिल आखिर इसकी भी तस्दीक हो गई है। मेरा ख्याल है बड़ा क्रेडिट तो हमारे चैनल के मैनेजमेंट का है कि जो इसके दबाव में नहीं आई। अब कारपोरेट सेक्टर, हमारा तो काम है साफ़ी, हम तो, हमारा तो क्या कहना चाहिए, एक एक्सपोज करना हमारा उसकी काम 25 साल 30 साल की रिपोर्टिंग के बाद इट्स हमारे लिए तो बिजनेस एज यूजुअल है। तो असल जो टेस्ट एंड ये ट्रायल होता है ना, वो हमेशा मैनेजमेंट का होता है, वो कोई मीडिया ग्रुप हो, अखबार हो या चैनल हो। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी थी और आपको याद होगा जब हम इसको फॉलो अप करना शुरू हो गए, कितनी हमने इस पे थ्रेट्स फेस किए हैं, कितनी हमने परसुएशंस फेस किए हैं, कितनी टेम्पटेशंस फेस किए हैं। मतलब क्या क्या मैं आपको डिटेल में जाऊं कि इस ये जो एंग्रो वाला इसकी स्टोरी थी, ये जो टर्मिनल वाली और जिस तरीके से की गई थी, मेरा ख्याल स्टोरी को जो हमारे ये उस्तादों ने सिखाया था ना, मैं कि स्टोरी का जो फॉलो अप होता है ना वो बड़ा अहम होता है। स्टोरी को मरने ना दें, लगे रहें। ये हमारा मतलब काम है कि हैमरिंग करते रहें, मुख्तलिफ एंगल सामने आते रहें, लाते रहें। हमें बड़ा एंग्रो वालों ने आज आपके साथ हम मतलब आपके साथ इंकशाफ कर देते हैं, बड़े उन्होंने मतलब वकील करके हमें उन्होंने अपने नोटिस भेजे, डराने की कोशिश की। ये भी तरीका होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, रात के 2-2 बजे रात के 2-2 बजे से कि भेजे जाएं इनको और इनको डराया जाए रिपोर्टरों को। ये लोग जो समझते हैं ना बाज़ दफ़ा के, वो कहते हैं ना कि जनाब आप स्टूडियो में बैठ जाते हैं बड़े टाइम कोड लगा के, कितना आसान काम है। अब उनको किसी दिन वो मेरा ख्याल दिखाऊं मैं, जो मुझे लीगल नोटिस आते रहे, 54 या 55 तो हो गए माशाल्लाह जो अब तक आए हैं। तो वो उन्होंने बड़ा हमें डराने की कोशिश की। एंग्रो वालों ने पैसा बढ़ा है, बड़े बड़े वकील किए। तो हमारे पास क्योंकि साफ ज़ाहिर चीज़ें भी हैं और इन चीज़ों के दबाव में हम आने वाले नहीं थे, सो मतलब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो स्टैंड विंडिकेटेड के जो चीज़ें हम बताते रहे हैं, करते रहे हैं कि जनाब इस मुल्क के साथ कितना बड़ा धोखा और फ्रॉड किया गया था। और हमें ये अफसोस होता है कि करने वाले यही इस मुल्क के हुक्मरान थे, वही लोग हैं जो आज भी बैठे हुए हैं। वैसे ये भी बता दूं, जिन लोगों ने इसमें उनको मदद की, सपोर्ट दी, शेर खकान अब्बासी साहब ने किया उस वक्त की पूरी वो नाम भी मैं आपको गिनवाता हूँ कौन कौन लोग थे जो इसमें शामिल थे। मिफ्ता इस्माइल बाद में, मिफ्ता इस्माइल साहब बाद में है, इस पे आबिद सईद साहब थे, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी, SNGPL को मिलाया गया, इसमें फिर एंग्रो इसमें एक्टिवली, ये तो क्रिमिनली तौर पर काम हुआ है। ये नैब का बहुत बड़ा केस है, इसमें एंग्रो बरह रास्त प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बनेगी। उन्होंने इतनी बड़ी जो डील ली है, जिस तरीके से लोगों को, फिर मैं थोड़ी सी आसान लफ्जों में समझा दूं मैं कि हुआ क्या था
کہ انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے قطر سے ہم نے LNG کی یا RLNG لے کے آنی ہے, اس کو پروسیس کریں, گیسیفیکیشن کریں, جو بھی ہے, ہم نے LNG کا ٹرمینل لگانا ہے. اس ٹرمینل کی جو انہوں نے انیشل کاسٹ تھی عامر صاحب, جو انہوں نے آ کے اسیسمنٹ کی, وہ یہ تھی $30 ملین کی. جو باتیں آج ساری وہ کہہ بھی رہے تھے, میں آپ کو سناتے بھی ہیں ان کا کلپ جو آج انہوں نے باتیں کی ہیں. پہلے تھوڑا سا ریمائنڈر دے دیں. انہوں نے کیا کیا, کوری جنڈم دے کے اخبار میں اس کو ٹیلر میڈ کیا عامر صاحب, اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں غلطی ہو گئی تھی, وہ غلطی ہو گئی تھی, یہ $30 ملین کا نہیں ہے, یہ $130 ملین کا ہے. $100 ملین اس میں انہوں نے بڑھا دیا. سو مان لیا جی $130 ملین کا ہوا. ساتھ میں ڈیل کیا دے دی, ڈیل یہ دے دی کہ ڈیلی کی بنیاد پہ اینگرو کو ہم روزانہ $2,72,000 دیں گے 15 سال تک ڈیلی. اس کا مطلب ہے پروفٹ کا ریٹرن جو دے رہے تھے 44%. ہم نہیں کہہ رہے, آج پیٹرولیم منسٹر ہم کہہ رہے ہیں صاحب, ہم نے کہا تھا بہت زیادہ سمجھتے ہیں, اسیسمنٹ کریں گے اس سے بھی زیادہ ہے. ہم نہیں کہہ رہے, وہ تو مطلب ہم تو کہتے رہے ہیں, تو کب سے کہہ رہے ہیں. فکر میرے پر ڈاکومنٹ ہے جس میں یہ فکر ہے, جو آج انہوں نے پڑھا ہے نا وہاں پہ غلام سرور خان صاحب نے, ان کو جو آج کیبنٹ کو سمری بھیجی گئی ہے اور ECC کی طرف سے ریکمنڈیشنز گئی ہیں, انہوں نے وہی پڑھا ہے. ان کو ساری چیزیں ان کے منسٹری نے بھی ان کو بتائی ہیں. ہم یہی کہتے تھے کہ ان کا ریٹ آف ریٹرن بہت زیادہ ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں جو اقبال جٹ احمد کو دیا گیا تھا ریٹرن, آلموسٹ ہاف پہ دیا گیا ہے. ذرا اس میں دیکھیں نا کہ کیسے انہوں نے اس میں کرپشن کی ہے, کہ اینگرو نے لیا ہے کہ ان کو ملیں گے روزانہ کی بنیاد پہ 2,72,000 15 سال روزانہ 15 ایئرز, اور ان کو ملیں گے یہ جو اقبال جٹ احمد کے 2,24,000, مطلب 45. ریٹ آف ریٹرن میں فرق ہے, ان کو 22% تھا یہ جو ان کو دیا گیا اس کو اقبال جٹ احمد کو. اینگرو والے بڑے تھے, سیٹ ہیں, کراچی کے دعود ہیں, بڑا ان کا ہاضمہ ہے, انہوں نے کہا ہمیں 44 دیں, ان کو 44 دیا گیا. آج ساری چیزیں انہوں نے منسٹر صاحب نے کنفرم کی ہیں کہ کیسے. ہم یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس ملک کے پاس ڈالر نہیں ہے, یہ ملک کی ہماری کمپنی ہے. مجھے یہ بات سمجھائی جائے, یہ جو ہے سارے دونوں کمپنیز ٹرمینل 1 ٹرمینل 2 یہ پاکستانی شہری ہیں بھائی, ان کے فارن پاسپورٹ نہیں ہے, فارن کمپنیز نہیں ہے. آپ ڈالروں میں پیسے لے رہے تھے, 5 لاکھ روپیہ روزانہ کا یہ لے رہے ہیں سر. اب اس میں مزے کی چیزیں ہوئیں کہ پہلے وہ اسد عمر صاحب, کیونکہ ہم سٹوریز کے وہ کر رہے تھے, اسد عمر صاحب پہ بھی ایک دباؤ تھا کہ اینگرو کے وہ خود CEO رہے تھے, جس پہ اسکینڈل آ رہا تھا سارا. اور اینگرو کو داد دیں, جس افسر نے یہ ڈیل کرائی عامر صاحب, اسی افسر کو ان کا نعیم الحق یا عمران الحق نام تھا, کیا تھا ان کا, وہ جو تھے انہوں نے ڈیل کروائی اور ان کو PSO کو کہا گیا, جو بندہ اینگرو میں تھا عمران الحق ریگولیٹ کرنا تھا اس کو, جس کو انہوں نے PSO میں لگا دیا اس کو, جس کے ساتھ یہ سارے ارینجمنٹ ہوئے تھے کہ ٹرانسپورٹیشن وغیرہ. ذرا ان کی داد دیں ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی, اور منسٹری کے افسران کی بھی جو پیٹرولیم کے اس وقت بیٹھے تھے, اور دیگر لوگ. انہوں نے اسی بندے کے ساتھ ڈیل کی, اینگرو کے بیہاف پہ, جس نے ان کے افسر نے عمران الحق نے ڈیل کی, اس کو 70-80 لاکھ روپے کے پورے پیکج میں یہ PSO میں لے آئے, تاکہ یہ ارینجمنٹس کو مانیٹر بھی کرتے رہیں, جس پہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے نوٹس لیا تھا. اور تنخواہ دیکھ کے ہم سارے بیہوش ہو گئے تھے کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی بھی, آپ یہاں پہ PSO میں کون سے آپ نے یہاں بیٹھ کے آپ نے تیل کے کنویں نکال کے دینے ہمیں, ایک امپورٹ آپ کی امپورٹ ہونی ہے, اور آپ نے بیٹھ کے آگے پورے پاکستان میں ترسیل دیکھیں. سسٹم تو پہلے بھی چل رہا تھا, خیر وہ ہو گیا. پتہ یہ چلا ہے کہ جناب کی منسٹری کے جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے انفارمیشن بھی ہیلڈ کر لی ہے, اور عمر اسد کے ساتھ وہ ڈیٹا ہی انہوں نے شیئر نہیں کیا جو ہمارے پاس موجود تھا, جو ہم بتاتے رہے ہیں کہ کیسے irregularities اس میں کی گئی ہیں. اسد عمر صاحب نے اس پہ کہا کہ جناب ایک کام کریں, مجھے نا دوبارہ بریفنگ دیں, کیونکہ اس پہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں جو چیزیں میرے سامنے لائی گئی ہیں. ساتھ میں انہوں نے غلام سرور صاحب کو کہا کہ جناب آپ کی منسٹری کے جو افسران جو ہیں نا, وہ تو شامل تھے سارے اس میں, وہ تو پارٹنرز ان کرائم تھے. انہوں نے کہا جناب ان کے خلاف کارروائی کریں کہ یہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. میٹنگ کینسل ہوگی, اب میٹ ختم ہوگی, اگلے ہفتے کریں گے. اگلے ہفتے پھر میٹنگ ہوئی سر, ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ اسد عمر صاحب کے سامنے رکھی گئی. یہ چیزیں بتائی گئی کہ کیسے انہوں نے 44% ان کو ریٹرن دیا ہے, کیسے ڈیلی 2,72,000 دیا جا رہا ہے. اور بڑا کلیئرلی بتایا گیا اسد عمر کو بریفنگ میں کہ ان کو وہاں پہ انفیئرلی ہائی ریٹس دیے گئے ہیں. یہ اسد عمر کو بتایا گیا تھا دوسری اس میں کمیٹی کی میٹنگ میں, کہ انفیئرلی ہائی ریٹس دیے گئے, مطلب irregularities ہوئی ہیں, اس میں ہماری طرف سے زیادتیاں کر کے اینگرو کو ہم نے ان کو بہت سارا زیادہ پروفٹ دیا ہے. اس پہ اسد عمر صاحب نے سر یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے لا منسٹری کو کہا کہ آپ ایک کام کریں, ہم ان معاہدوں کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں, ان کو ریویو کریں گے, اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ irregularities ہیں, اینگرو کو بہت بڑے فائدے دیے گئے ہیں, ان کو سپورٹ دی گئی, اور آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم ان کو کیسے کریں. یہ تو ڈیلی بیسس پہ $5 لاکھ ہمیں دینے پڑے ہیں, وہ بھی 15 سال کے لیے دینے, ڈالر کہاں سے ہیں. دوسری میٹنگ ہوگی سر,
اس کے بعد فیصلے ہو رہے ہیں اب اس میں کہ ہم اس کو ریویو کریں گے. جب تیسری میٹنگ ہوئی ہے تو اسد عمر کو ڈرایا ہے ان کی منسٹری کے افسران نے سر, ان نون قسم کے, اب نام ان کے میرے پاس نہیں ہے ٹو بی فیئر, لیکن وہاں پہ ان کو بریف, کیونکہ اس میں منسٹری آف پیٹرولیم بھی ہے, اس میں فائنانس بھی ہے, میں جان بوجھ کے ان نون کہہ رہا ہوں کہ نام ان میں نہیں دے رہا. انہوں نے ان کو کہا کہ جناب 2 چیزیں بتائیں. اسد عمر صاحب ڈر گئے, اس سے پہلے فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم ان کو ہم ریویو کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا اینگرو کو اور اقبال زیڈ احمد کو جو ٹرمینل دیا گیا سیکنڈ ٹرمینل, اس کو بھی دونوں کی بات ہو رہی, دونوں ٹرمینلز کی بات ہو رہی تھی. اسد عمر کو ڈرایا ان کے جناب منسٹری آف فائنانس اور پیٹرولیم کے افسران نے. انہوں نے کہا سر جی آپ کو پتہ ہے آپ جو ریویو کر رہے ہیں اس کے 2 نقصانات ہوں گے بڑے سارے. انہوں نے کہا جناب کیا ہوگا, یہ تو اتنی بڑی یہاں پہ کرپشن ہمیں نظر آ رہی ہے, ہمارا ڈیلی کا $5 لاکھ جا رہا ہے 15 سال کے لیے. انہوں نے کہا سر انویسٹر جو ہے نا, انویسٹر بڑا اس سے وہ ہو رہا ہے, گھبرا رہا ہے جناب کہ دیکھیں حکومت جو ہے نا معاہدوں کے پیچھے جا رہی ہے, تو یہ مت کریں, تو ایسے مت کریں, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, انویسٹر بھاگ جائے گا. ملک کو آپ کو پتہ ہے پہلے ڈالر کی ضرورت ہے, $5 لاکھ جن کو ہم دے رہے ہیں, جن کو 15 سال کے لیے $5 لاکھ دے رہے ہیں, ان سے ڈرایا جا رہا ہے کہ سر جی, اور ہیں بھی وہ پاکستانی کمپنیز ہیں. انہوں نے کہا سر اگر آپ نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو انویسٹر بھاگ جائے گا, پاکستان آپ کی حکومت کو بڑے خطرات پیدا ہو جائیں گے, پہلے پیسے آپ کے پاس آئے نہیں, ذرا سوچ لیں. اسد عمر صاحب اس پہ تھوڑے سے صاحب ذرا سوچ میں پڑ گئے کہ جناب کہ یہ اگر یہ کام ہے, اب دیکھیں کارپوریٹ ورلڈ کیسے اپریٹ کرتی ہے, وایا بھٹینڈا, وایا زکوٹا, جن انہوں نے اسد عمر کو ڈرایا. حالانکہ اسد 2 میٹنگ میں بڑے کلیئر تھے کہ میں نے اس LNG کے معاہدوں پہ کیا میں نے یہ کورس آف ایکشن لینا ہے. انہوں نے ہاتھ پیر چھوڑ دیا سر وہاں پہ, یہاں کو نہیں یہ تو میرے سے بڑا کام ہے, آئی کانٹ ٹیک دیٹ ڈیسیژن, بڑا فیصلہ ہے. پچھلے فیصلے ریورس کیے سر. انہوں نے کہا جناب کہ ہم اس پہ کچھ نہیں کرتے. انہوں نے کہا جناب سمری بنائیں اور ساری کیبنٹ کو بتائیں, کیبنٹ کا اس پہ کلیکٹیو ہمیں ڈیسیژن چاہیے. اس کو ہم 2 طریقوں سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیٹ می بی اے ڈیولز ایڈوکیٹ, آپ کے بڑے فیوریٹ ہیں اسد عمر صاحب, میں ہی چلیں ان کی تھوڑی سی کر دیتا ہوں, آج ہم اچھا بن لیتے ہیں تھوڑا سا سر. ایک تو اچھا وائز فیصلہ ہے کہ جب آپ بڑا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ اتنے بڑے بگ گنز ہیں, اینگرو اقبال زیڈ احمد بگ گنز کے خلاف جا رہے ہیں, اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو آپ کی سرمایہ کاری متاثر ہو سکتی ہے, یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں, بلا بلا جو بھی ان کو چیزیں بتائی گئی. سو انہوں نے کہا جناب کیبنٹ کو بریف کریں, کیبنٹ کا وہ جو اس میں ہے نا پوری کلیکٹیو سینس لیں, کلیکٹیو اسٹرینتھ لیں, پھر کرتے ہیں. اس کو آپ اس اینگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسد اتنا بڑا فیصلہ خود نہیں کر سکتے تھے, یا کیپیسٹی نہیں تھی, یا ان کی وزڈم نے ان کو گائیڈ کیا کہ مجھے کیبنٹ کے پاس جانا چاہیے, تاکہ کل کو بھی اچھا برا ہوتا ہے تو کیبنٹ ہے. سو کیبنٹ کے پاس لے کے گئے سر آج وہاں پہ, کیبنٹ نے جو کچھ کیا وہ آپ نے سن لیا, کیونکہ بڑا کلیئر تھا. اگر آپ اس پہ کمپرومائز کرتے تو جو ان کا جو سلوگن تھا جی کہ ہم کرپشن پہ ہم 0 ٹالرنس کریں گے اور کوئی قیامت نہیں ٹوٹنے والی, مہاتیر محمد وہاں چلے گئے تھے چائنا کہ جناب $20 ارب کے جو نجیب رزاق نے معاہدے کیے تھے نا, کرپشن ہوئی تھی ہمارے یہ ملیزیا کی, اور کوئی قیامت نہیں ہے ملیزیا میں. جہاں کرپشن نظر آئے آپ ریویو میں جائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, ریٹ کم کروائیں, اور جو ڈیلی والے کیپیسٹی چارج جو آپ ہمیں چارج کیے جا رہے ہیں اس کو کریں. سو اگین آئی وڈ سے کیبنٹ کا بڑا فیصلہ اچھا فیصلہ. صاحب میں بالکل یہ اچھا فیصلہ نہیں, پریشر یہ پرانا طریقہ کار ہے. مشرف نے بھی جب اکاؤنٹیبلٹی شروع کی تھی پھر یہ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں کہ سر ہو یہ اکانومی نہیں چلے گی, انڈسٹریز بھاگ جائیں گے. یہ پرانا کون سٹائل ہے, یہ بڑا پرانا طریقہ کار ہے. اس کے اندر جو ہے نا کہ انویسٹرز کو تو آنے ہی نہیں دی گیا تھا. اس ریٹ آف ریٹرن میں تو دنیا میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں انویسٹر کے, یہ 44% اگر آ جائے تو کون نہیں ملے گا. یہ دونوں پروجیکٹ جو تھے سنگل بڈ تھے, اینگرو والا بھی سنگل بڈ تھا, اس کے اندر بھی وہ کر دیا گیا, اور 291 ملین میں نے کل فگر دیا تھا یہ کیپیسٹی چارجز میرے جا چکے ہیں, 51 ملین جو ہیں یہ یوٹیلائزیشن چارجز میں کرا چکے ہیں. ٹوٹل پروجیکٹ 130 ملین کا تھا, ان کا ایکسپینس لگا لیں, فلان لگا لیں, جتنا بھی لگا لیں, سارے بھی لگا لیں, پتہ نہیں یہ 44% بھی کس طرح ورک آؤٹ کیا گیا ہے. اس کو میں انہوں نے صحیح کیا ہے کہ لیگل ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا, ان کو نہیں پتا. فروغ نسیم صاحب میرا ان پہ بڑا کانفیڈنس ہے کہ وہ بڑے ایماندار بھی ہیں اور تگڑے آدمی بھی ہیں. اس کو دیکھیں کہ یہ ان دا فرسٹ پلیس کیسے ہے, اس سے بڑا ہی کون اصل کام ہوا ہے اقبال زیڈ احمد صاحب کا. ان کو ان دا فرسٹ پلیس وہ لے ہی نہیں سکتے تھے, وہ پری کوالیفائی نہیں کر سکتے تھے, وہ ڈیفالٹر تھے, انہوں نے والنٹری ریٹرن کیا ہوا, انہوں نے پلی بارگن کیا ہوا, وہ اس وقت بھی بیل پہ ہیں, اور کانٹریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کانٹریکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے, اور ہمیشہ لکھا ہوتا ہے اگر آدمی اس کی کوئی ریپوٹیشن خراب ہے یا اس کا ماضی خراب ہے اس کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. ایک آدمی جو کہ آج بھی بیل پہ ہے, ملٹیپل اس میں 10 سال سے سٹیز لیے ہوئے ہیں, اور آج بھی ڈیفالٹر ہے, سوئی گیس کا بھی ڈیفالٹر ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی ڈیفالٹر ہے, اس بندے کو ان دا فرسٹ پلیس دیا ہی نہیں, جب دے دیا
اس کے بعد بھی وہ 2 کمپنیز کی سیٹلمنٹ آپس میں ہوئی، ایک کو جو ہے نکال کے وہ پھر سنگل بڈ، اس کو ری بڈنگ ہونی چاہیے تھی، وہ جس طریقے سے دیا گیا وہ ان دا فرسٹ پلیس غلط تھا۔ پھر دینے کے بعد ابھی انہوں نے 51 ملین جو ڈیلے کرنے کی وجہ سے وہ ہے، میں ریپیٹ کرتا رہا ہوں، وہ نہیں دے رہے ہیں 51 ملین، اور اس کے اندر فارجری سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو فارج ڈاکیومنٹس دیے ہوئے ہیں، وہ میں کس دن لے کے آؤں گا جب یہ ذرا کسی دن ویسے میں پڑھا ہوا ابھی وقفے میں نکال کے دکھا دیتا ہوں کہ وہ جس قسم کی انہوں نے کون آرٹسٹری کی ہوئی ہے وہاں پہ اکبر کہ وہ کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں ان کو بھی 54% ان کی صرف یوٹیلائزیشن ہے۔ یہ ہمارے نہیں، ابھی سینٹ میں فگر دیے گئے ہیں کہ ایک جس کو اتنی ہائی ریٹ آف کیپیسٹی چارجز آپ دے رہے ہیں کہ استعمال ہو نہ ہو ان کو یہ ملنا ہے 245 ملین پر ڈے، اس کی یوٹیلائزیشن 54% ہے کہ 44% وہ استعمال نہیں ہو رہا، جس کی میرا 400 ملین کے قریب کاسٹ پڑ جاتی ہے، 400 ملین ڈالرز کے اندر کاسٹ پڑ جاتی ہے استعمال نہ کرنے کا، اور جو انہوں نے دینے ہیں وہ دے نہیں رہے ہیں۔ پینلٹیز کے اندر انہوں نے آربیٹریشن لی ہوئی ہے، سٹے پہ سٹے، پیشی پہ پیشی 10 سال سے چل رہا ہے۔ تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں آج غلام سرور صاحب نے بڑی، میں سن رہا تھا انہوں نے بھی حوصلہ دکھایا ہے، کیبنٹ نے بھی دکھایا ہے، کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے تو سارا کیا تھا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو مانیٹر کر کے نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے ہیں۔ یہ نہ ہمیں بتائیں کہ جناب انویسٹر بھاگ جائے گا، یہ انویسٹر ہیں ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ ایک فراڈ ہوا ہے، اور جس کا ہم نہیں کہہ رہے، نیب کی انکوائری بھی دبوا لی گئی بھی ہے، یہ سپریم کورٹ کے پاس بھی کیس ہے، سو یہ انویسٹر والا آرگومنٹ نہیں چلے گا۔ چلیے اس پہ بات کر لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کی جانب ابھی فوری طور پہ چلیں گے، جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے بڑھائیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اسد عمر صاحب سے متعلق بات ہو رہی ہے تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستانیوں کے سوئس بینکوں سے 200 ارب ڈالرز کی ڈیل کو سبوٹاژ کرنے والے طارق باجوہ صاحب کو آخر کس طرح سے اسد عمر صاحب نے کلین چٹ دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو پارلیمنٹیرینز کے ہاتھوں پہلی جو شکست ہوئی اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بڑی انفارمیٹیو اور دلچسپ گفتگو چل رہی ہے کلاسا صاحب، مگر پارلیمنٹیرینز کے ہاتھوں جو خان صاحب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ بس کیا کریں، کچھ کوئی میٹھا کوئی تورش چلتا رہتا ہے، حکومتیں ایسے چلتی ہیں جناب۔ اتنا بڑا فیصلہ کیا سر، اب اگین بگ ڈیسیژن، اتنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ بیوروکریسی پیچھے تھی، مافیاز ہیں یہ تو بگ گنز ہیں۔ ساتھ میں ایک آج سمری گئی ہے عامر صاحب ماشاءاللہ کیبنٹ کے پاس، اس سمری میں جناب ہمارے شہریار افریدی صاحب نے یہ جا کے ان کو تجویز دی ہے کہ جناب ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہے نا، منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر جناب، جو انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز بڑے ناخوش ہیں، ہیپی نہیں ہیں، اور حوالہ دیا انہوں نے خورشید شاہ صاحب کا، اچھا، جس کو وہ دن رات تبرے پڑھے جاتے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ سٹوری یہ تھی کہ جناب کہ لاسٹ ایئر عامر صاحب، میں ذرا آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بتاؤں، آپ کو پتہ ہے ہم ایسے بات کرتے نہیں ہیں جب تک ہمارے پاس پوری چیزیں نہ ہوں۔ لاسٹ ایئر آپ کچھ بھی کہیں، شہید خاقان عباسی صاحب نے یہاں پہ تو بہت بڑا انہوں نے جو کام دکھایا LNG میں کیا، ایک فیصلہ انہوں نے بڑا اچھا کر دیا سر۔ لاسٹ ایئر دسمبر 2017 میں ایک ارشد مرزا صاحب جو ہیں ایک سمری لے کے گئے کیبنٹ کے پاس، اس سمری میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ پاکستان اس وقت اسلحے کا گڑھ بن چکا ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لہذا فوری طور پر تمام جتنے ویپنز ہیں آٹومیٹک، ان کو فوری طور پر وہ کر دیا جائے، ان کو بین کر دیا جائے، ان کو کینسل کر دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جتنے ویپنز آٹومیٹک ہیں، ساتھ میں رستہ بھی دیا، ان کو پروہیبٹڈ پہ کروا لیں آپ۔ اگر پروہیبٹڈ پہ نہیں کرائیں تو تیسرا رستہ دے دیا کہ جس کے پاس آٹومیٹک رائفل ہے یا آٹومیٹک پسٹل ہے وہ جمع کروا دے، رائفل کے ملیں گے 45,000، پسٹل کے ملیں گے 10,000 روپے، یہ ریٹ لگا کے۔ اس پہ کیبنٹ نے بڑا بولڈ فیصلہ کیا کیونکہ بہت سارے MNAs اس کے خلاف تھے، بین ہوگی سر، اس پہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ اب بہت سارے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اسلحہ ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کی دکان لگی ہوئی تھی، انہوں نے جا کے یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے کر دی پٹیشن، وہاں سے دونوں نے ان کی فیور میں انہوں نے دے دیا فیصلے، لاہور ہائی کورٹ نے، پشاور نے بھی، نہیں جناب اسلحہ دو ان کو لائسنس دینے چاہیے، بالکل دیں، لوگوں کا حق ہے، رائٹ ہے۔ ریزن کیا دی گئی کہ 18ویں ترمیم، وہی بدنام زمانہ 18ویں ترمیم سر، آصف علی زرداری صاحب کا کارنامہ نکلتا آتے کہیں نہ کہیں پہ زرداری صاحب ہوتے ہیں،
انہوں نے 18ویں ترمیم کے تحت انہوں نے کہا جناب کہ یہ تو آپ کی کنکرنٹ یہ لسٹ تھی اس کے تحت یہ ڈیوالو ہو چکی ہیں, یہ تو صوبے جانے کہ آٹومیٹک کا ویپن دینا ہے یا نہیں دینا. انہوں نے ان کا کام ہی نہیں وفاقی حکومت, انہوں نے بند کر دیں. وفاقی حکومت نے پہلے بھی کہہ چکا 18ویں ترمیم اللہ کے فضل سے 4 ملک اس نے پیدا کر دیے ہیں, وہ جب ہیں اپنی نہ خدا نہ خاصا کہہ سکتے ہیں جی کہ وفاقی حکومت کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تقریباً حالات اس طرف جا چکے ہیں. اس کے بعد جب وہاں سے شکست ہوئی انٹیریئر منسٹری کو تو وہی ان کی جو حکومت تھی ان کی شاید خاقان عباسی کی, انہوں نے کہا جناب کہ اس کو جو ہے سپریم کورٹ میں وہاں پہ اس کو چیلنج کریں کہ یہ غلط بات ہے, ہم یہاں پہ آٹومیٹک ویپنز کے جو اسلحے میں یہاں گھپلے ہوئے ہیں غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلا ہے, ویریفیکیشنز نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ویریفیکیشنز نہیں ہے کہ اسلحہ جس کے پاس گیا بندہ کون ہے, 90,000 آپ نے آٹومیٹک ویپن دے دیا ہے. خیر اس پہ جناب آج وہ سمری لے کے گئے اور پٹیشن پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس ثاقب نثار کے پاس. یہ اس کی وزارت داخلہ کی پڑی ہوئی ہے کہ مت کریں ان کو, اس کو ریورس کریں ہائی کورٹ لاہور کا اور پشاور کا فیصلہ. آج یہاں پہ جناب وہ لے کے گئے ہیں ایک عدد سمری. انہوں نے کہا جناب کہ یہ دیکھیں جی کہ وہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ, لوگوں کو, اور ہمارے خلاف 2 فیصلے بھی آ چکے ہیں. یہ انٹیریئر منسٹری کہہ رہے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے خود سپریم کورٹ میں گئی تھی, اب کیبنٹ کو کنونس کر رہی ہے یہ. تو آپ ایک مہربانی فرمائیں, آپ اس پہ 2-3 آپشن دیے سر انہوں نے, یہ ہمارے یہ جو ہیں افریدی صاحب. آپشن کیا تھے وہ بڑے مزے کے تھے. انہوں نے کہا جناب کہ اور ساتھ میں لا منسٹری کی ایک انہوں نے وہ لے لیا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جنٹلمین دوست ہیں فروغ نسیم صاحب, آپ کے بڑے جلدی دل ٹوٹیں گے, ذرا صبر کریں. ہمارے بھی بہت ٹوٹے ہیں, یہ مطلب نئے نئے لوگوں سے ہمارا ایک رومانس رہتا ہے. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی دی, نیدر ہیئر نار دیئر, مطلب وہ والی انہوں نے اوپینین دی ہے انٹیریئر کو کہ کان ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو, مرضی آپ کی ہے, ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے. نہیں, لا کا وہ ایگزیکٹو نے جو کہنا ہوتا ہے, یاد رہے کہ انٹیریئر منسٹری جو تھی وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے, انہوں نے اب ڈیلیگیٹ کر دیا شہریار کو. تو لا منسٹری کے پاس صرف اس کا لیگل پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم غیر قانونی تو نہیں کر رہے, باقی جو ایگزیکٹو آرڈر ہوتا ہے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اچھا, انہوں نے سر ان کو یہ کہا, آج 3 تجویزیں دی ہیں شہریار افریدی صاحب نے. ایک تجویز انہوں نے یہ جناب ایک کام کریں کہ یہ جو کیبنٹ نے سسپینڈ کیے تھے, کینسل کیے تھے انہوں نے سارے یہ پروہیبٹڈ بورڈز آٹومیٹک ویپنز 90,000, وہ نوٹیفیکیشن کینسل کر دیں آپ, آٹومیٹک ان کی وہ ہو جائے گی, ریسٹوریشن ہو جائے گی, سب کی اجازت دیجیے مجھے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایک اور کام کرے سر, اگر یہ نہیں کرتے, بات وہی تھی سیم, وہ کہتے نتھو سنگھ اینڈ فتح سنگھ اور وہ کیا کہتے ہیں ہیرا سنگھ اینڈ نتھو سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. اللہ آپ کا بھلا کرے, میری مطلب آپ کتنی مدد کرتے ہیں میرے ساتھ. دوسرا مشورہ شہریار افریدی صاحب نے یہ دیا کیبنٹ کو, جو کیبنٹ ایکسیپٹ کیا ہے اور آج بڑے فخر سے اناؤنس کیا کہ انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں جو ہم نے پٹیشن کی ہوئی اگینسٹ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ وہ واپس لے لی جائے. ہم نے کیوں چیلنج کیا ہوا ہے, صوبے جانے وہ جانے آٹومیٹک ویپن پھیلانا چاہتے ہیں پھیلائیں, یہ انہوں نے کیا. تو تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ یہ دونوں کام نہیں کرتے تو پھر ایک کام کریں, جو فوجی افسر ہیں سول افسر ہیں ان کو آٹومیٹک اگر ان کو ویپنز چاہیے تو اس پہ آپ کو نہیں ہونی چاہیے. چلے تیسری بات مجھے تھوڑی سی کوئی جسٹیفیکیشن نظر آتی ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, افسرز ہیں, آپ کے فوجی ہیں, سویلینز ہیں, ان کو ہونی چاہیے. کیبنٹ نے کہا جناب اچھا ساتھ میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کیا کہا, ذرا دکھائیے گا اسکرین پہ. انہوں نے خورشید شاہ صاحب کا لیٹر پیش کیا ہے جو وہاں پہ اس میں کیبنٹ میں, وہ لیٹر میں جناب خورشید شاہ صاحب نے 117 MNAs کے دستخط کیے تھے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی MNAs کی کیا انٹرسٹ ہے اس میں, ذرا سوچتے ہیں. آج اسی خورشید شاہ کو جس کا روز تبرہ پڑھا جاتا ہے, آج اس کے لیٹر کو جسٹیفیکیشن بنے گی ہے کہ جناب اس نے شاہد خاقان عباسی کو ایک لیٹر لکھا تھا 117 MNAs کے سائن ہے. ذرا اسکرین پہ دکھاؤ یار, وہ میں نے آسٹیرٹی پوری نہیں ہوتی ہے نا جب تک علاقے میں آپ کو کوئی مانتا نہیں ہے, جب تک 4-5-6 گن مین نہ ہو اسلحہ یوں کرتے ہوئے. میں ہمیں سے بتاتا ہوں, وہ آپ کی برائب ہوتی ہے سر, برائب ہوتی ہے, رشوت. وہی میں کہہ رہا ہوں. ہوا کیا ہے, انہوں نے لیٹر پروڈیوس کیا ہے جناب کہ جناب خورشید شاہ صاحب نے 117 MNAs کا انہوں نے سگنیچر کروائے اور کرا کے وزیر اعظم عباسی کو اس وقت کہا کہ اس کو اپنا فیصلہ واپس لیں, داد دیں کم از کم شاہد خاقان عباسی کو. وہ 117 اپنے MNAs کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوئے. انہوں نے کہا سوری ہم نہیں کرتے. آپ تو اس کے خلاف تھے, اب آپ ان پولیٹیشنز کو ویپن دے رہے ہیں, پولیٹیکل ویپن, کہ آپ آٹومیٹک ویپنز کے اسلحہ جو لائسنسز ہیں اپنے ووٹر کو دیں. یہ لکھا ہے انہوں نے اپنے خط میں خورشید شاہ نے کہ ہمارا جو ووٹر ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جناب آپ نے آٹومیٹک, مجھے بڑا شوق ہے کہ میرے پاس آٹومیٹک ویپن ہونا چاہیے تو وہ مجھے لے کے دیں. سو کیبنٹ نے آج جو فیصلہ, میرا خیال ہے بڑا فیصلہ تھا شاہد خاقان عباسی کا, آج نے دوبارہ ان کو پاورز, انہوں نے مطلب پٹیشن سپریم کورٹ سے پٹیشن واپس لے لیے کہ ہم چیلنج نہیں کرتے کہ صوبوں کا معاملہ حضور, آپ ان چیزوں کو جہاں پہ اگر یہاں جھک گئے نا آپ ان کے آگے, آپ کو MNA جو سینیٹر 117 سے دستخط کروا لیے تھے خورشید شاہ نے, تو یہ وہ برائبز ہیں چھوٹی موٹی جو لگتی ہیں, وہ ملک جہاں پہ اسلحہ سے بھرا ہوا ہے.
آپ دوبارہ ان لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا تعلق نہیں 18ویں ترمیم جانے وہ جانے 18ویں ترمیم کے تحت جناب صوبوں کو وہاں کے اب وہ مل گیا ہے ساری کی ساری چیزیں وہ مزے کریں وہ عیاشی کریں جو ان کا دل چاہے سر وہ کریں. یہ عمران خان صاحب نے آج پہلا کمپرومائز کیا. یہ وہ لیٹر ہے عامر صاحب کو جو پوری سکرین پہ دکھا رہے ہیں یہ خورشید شاہ صاحب کے دستخطوں سے کیا ہوا 117 MNAs کے لیٹر پہ دستخط ہیں اور باقاعدہ کہا گیا کہ ہمارا ووٹر ہے وہ ناراض ہے. چیزوں پہ یہ ایک پورا کلچر ہے جو MNA کا یہ بنانا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ 5 7 10 گاڑیاں گارڈز اسلحہ لہراتے ہوئے عام آدمی کو ڈرانے کے لیے کہ میں MP MNA ہوں. یہاں پہ سب گینگ اپ کر جاتے ہیں. انٹیریئر منسٹری شہریار آفریدی صاحب بھی نا سب سے بڑا جو فیور دے سکتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ اب 18ویں ترمیم کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ کی منسٹری ہیں ان کے بعد تھوڑے اختیارات رہ گئے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کو اسلحہ دے دو اس کو روک لو اس کو ریک کرو. دوستوں کو oblige کرنے کا ہر MP MNA نے کرنا ہے. گن کلچر دنیا بھر میں اس کو خلاف لوگ ریاکٹ کر رہے ہیں روک رہے ہیں. ہمارے جیسا ملک جو کہ بالکل ان دی آئی آف دی اسٹارم ہے لا اینڈ آرڈر بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ. ہمارے پاس ان لائسنسڈ اور غیر قانونی اسلحہ نہیں سنبھالا جاتا. انہوں نے قانونی اس کو بنا دیا کہ جناب آپ کو چوری کا یا غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی نہیں ضرورت ہے. یہ 10 لاکھ روپے رشوت دیں اور فلانا ایک MP MNA واقف رکھیں اور یہ لائسنس لے لیں. تو یہ تو منڈی بن جائے گا کلاسا صاحب. منڈی بن گیا ہے آپ کا. میں آپ کو مطلب اس میں مجھے یہ بتائیں ارشد مرزا نے اس وقت سمری بھیجی ریزننگ دی پوری لا کوٹ کیا انہوں نے بھی ریفر کیا تھا کہ 18ویں ترمیم ہوئی ہے لیکن انہوں نے کہا ہم یہ فیصلے کر سکتے ہیں کہ پورے ملک کی آپ کی سیکورٹی انہوں نے کہا ہماری سیکورٹی کا مسئلہ ہے ہماری نیشنل سیکورٹی کا پرابلم ہے کہ اسلحہ انہوں نے کہا ویریفائیڈ اسلحہ نہیں ہے انویریفائیڈ. نیفٹا کے جو نیشنل پالیسی بنائی ہوئی ایکشن پلان بنا ہوا ہے اس کے اندر ڈی ویپنائزیشن اور پروہیبٹڈ بورڈ اس کا حصہ ہے جس پہ کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے ان کو وہ سارا بھول گیا ہے جو ساری پارٹیز نے سائن کیا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو تحریک انصاف سے متعلق بات ہوگی. ان مشہور زمانہ 200 ارب ڈالرز کے متعلق بات ہوگی جو کہ پاکستانیوں کے ہیں مگر پاکستان نہیں لانے دیے گئے. طارق باجوہ صاحب نے یہ ڈیل کو سبوٹاژ کیا. وہ کتنے سچے ہیں یا اسد عمر صاحب جھوٹے ہیں سچے ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. مگر جس آفیسر نے یہ بہترین ڈیل کی یہ معاہدہ کیا اس کے ساتھ کیا بیتی FBR نے اس کے ساتھ کیا کیا اس کا بھی 8 صفحات پر مشتمل خط مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسد عمر صاحب سے متعلق بات ہوگی مگر عامر صاحب جام خان شروع صاحب سے متعلق بات کریں گے. وارنٹ گرفتاری بعد میں جاری ہوتے ہیں عبوری ضمانتیں یہ لوگ پہلے لے کے آ جاتے ہیں. جی یہ جام خان شروع صاحب کا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں نا سندھ کے اندر بہت زیادہ گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں مگر اب ان کا جام خان شروع کا بھی بڑا کیس مزدار ہے کہ وہ آکشن کرنی تھی اور یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی آکشن کے اندر خود ہی ساری چیزیں ہتھیا لی ہیں. مگر سندھ کے اندر ایک بہت زیادہ بہرحال سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے ثاقب نثار صاحب کو ایک بہت زیادہ ایک جنرسلی ایک سٹیز دینے کا اور لوگوں کے وہ ضمانتیں دینے کا پورے پاکستان میں مشہور ہے. چاہے وہ اقبال زیڈ احمد ہو جا کے جناب سندھ ہائی کورٹ سے جا کے نا بہت زیادہ اور نچلی معتدل عدالتوں سے بھی بہت زیادہ سٹیز اینڈ اس کا ایک کلچر بن گیا ہوا ہے. میرا سپریم کورٹ کو اس کا تھوڑا سا نا اس کا کوئی کرائٹیرین پہ نظر مار لینی چاہیے. مگر آئندہ آنے والے دنوں میں یہ خبر دے دوں بہت خوفناک قسم کی وہاں پہ گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں. ایک تو یہ انور مجید کا جو کیس ہے جو لوگوں کے اندر اکاؤنٹس سے بڑے بڑے پیسے نکل رہے ہیں اس میں سے ایک تو غریب آدمیوں کے نکل رہے ہیں نا ایک کافی ایسے ہیں جنہوں نے یہ جو MDA کراچی بحریہ کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کی پیمنٹس بھی ہے. ان لائنز پہ بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور وہاں پہ سب سے بڑا جو MDA کے اندر ایک وہاں پہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے ایک امپلیمنٹیشن بینچ تو بنا دیا ہے پر انہوں نے یہ زمین بحریہ سے لے کے ملک ریاض سے لے کے واپس MDA کو دے دیا سندھ گورنمنٹ کو دے دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ سب سے بڑا چوری کا الزام تو ان پہ یار MDA ہے. اب یہی ہے کہ بلی کی رکھوالی دودھ کی رکھوالی کے لیے دوبارہ بلے کو دے دیا. بلے نے ہی فراڈ کیا ہے بلے کے اوپر الزام ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ انلیگلی دی گئی بھی ہے. اب بلے کو دوبارہ دے دی بھی ہے تو بلے نے اس کا کیا کرنا ہے بلے نے اس کو کھانا ہے. اس کے لیے جو ان کی گرفتاریاں جو نیب نے کرنی ہے وہاں بھی نیب کے اندر جو ہے جب تک سپریم کورٹ ان کو طاقت نہیں دے گی وہ ان میں دم نہیں ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ نیب کے اندر لوکل لیول پہ دم ہے ہیڈ کوارٹر میں کوئی نہیں ہے. چیف جسٹس جو پرانے ہیں جاوید اقبال صاحب ان کی ٹیبل پہ صرف ایک خبر دے دوں کہ نیب نے یہ ریکمینڈ کیا کہ اس کے اندر کلیئرلی ملک ریاض صاحب کی گرفتاری کا جو وارنٹ ہے
انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں, وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں کہ جناب ان کو گرفتار کر لینا چاہیے, ان کی ٹانگوں میں دم نہیں ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. بالکل. ایک اور مزید آپ نے کورنگ کا نالے کا 1 منٹ میں کہتا جاؤں کہ سپریم کورٹ نے ابھی حال ہی میں ججمنٹ دی ہے, کورنگ نالے کا سارا جو کچرا ہے وہ راول لے کے آتا ہے, یہ پنڈی اسلام آباد میں پانی جاتا ہے, تو اس کے اندر ایک تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے کہ جو پہلے اس کے 21 کلومیٹر 22 کلومیٹر کا وہ نالا ہے, جو شروع میں ملک ریاض اور وہ جو تمام پولٹری فارم کا جو گند ہے ان کو چھو کے صرف ٹیل پہ پکڑ دیا ہے. اب سپریم کورٹ نے پرسوں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو ٹیل کے اوپر گھر گرانے ہیں ان کو 4 مہینے اور 2 مہینے دیے ہیں کہ آپ لوگ اس کے اندر اپنی خالی کر لیں تاکہ آپ متبادل انتظام کر لیں. ابھی وہ ہوا نہیں تھا, 2 دن پہلے یہ فیصلہ آیا ہے, وہ گھر گرانے شروع کر دیے ہوئے انہوں نے, اور اس کے اندر نیر رضوی صاحب کا, اور وہاں لوکل مافیا ہے, وہ کافی بڑا مافیا ہے جن کی ان پہ زمینوں پہ نظریں بھی ہیں, انہوں نے قبضہ بھی کرنا ہے. تو یہ سپریم کورٹ کی وائلیشن ہے کہ 4 مہینے جب آپ نے دیے ہیں کہ وہ متبادل دیں, تو اس متبادل سے پہلے یہ گرانا شروع کر دیا ہوا ہے. اور دوسرا اس کا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پیچھے گند آ رہا ہے وہ صرف یہ ٹیل کے علاوہ اس پہ بھی ذرا نظر مارے. صحیح ہے. کلاس صاحب آپ مزید کوئی بات کریں گے, ورنہ پھر 200 ارب ڈالرز کے حوالے سے کلاس صاحب پھر سٹارٹ کر لیں. عامر صاحب آہستہ آہستہ عامر صاحب کے رومانسز میں نے توڑنے ہیں. پہلے ان کے دوست ہم نے خراب کیے, اب میرا آگے 10 کلو قدم وزن کم ہو گیا, اب اور رات کریں. رات وہی ہے نا, یو ٹرنز کی ایسی خوبصورت آپ مثالیں نہیں سنیں گے. افسوس ہو, دکھ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لوگوں کو سمجھتے ہیں گھاس کھاتے ہیں. رات ارشد شریف نے انٹرویو کیا سر اسد عمر صاحب کا, یہ 200 ارب ڈالرز پہ, جس کو پورے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ فالو کیا. چلو ہم تو چھوڑ دیں, ہو سکتا ہے جی کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہ ہو. ذرا یہ سنیں کہ اسد عمر صاحب نے وہاں سے شروع کر, ذرا کلپ دکھائیں کہ ارشد شریف کو 200 ارب ڈالرز کے ان معاہدے پہ کیا کہا انہوں نے کہ جناب ہم کیا کریں گے اس کا. اسد عمر جو تقریریں کی ہیں, عارف علوی صاحب نے تقریریں کی ہیں, میرے پاس پورا ڈیٹا قومی اسمبلی میں کس کس نے کیا کہا ہوا ہے. پہلے اسد عمر کا ذرا وہ کلپ سنا دیں قوم کو کہ رات ارشد شریف کو انہوں نے کیا بتایا 200 ارب ڈالرز پہ. جی بڑی صاحب, آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ یہ 200 بلین کی آپ نے سمری بھیجی تھی, تو بالکل پہلی میٹنگ میں میں نے ان سے کام کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ پہلی میٹنگ میں ان سے اس کا بات کی تھی, اور یہ صرف ان سے نہیں بات کی, یہ ایشو کیبنٹ میں بھی ریز. اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی نے ہمیں اس کے اوپر بریفنگ دی, اور انہوں نے یہ ہمیں بتایا کیبنٹ میٹنگ کے اندر کہ جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی اس کی, تو یہ 200 بلین ڈالرز کی جو خبر تھی اس کے پیچھے سبسٹنس نہیں نکلا. ان سے بھی ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمیں بھی جتنی اس کے بعد ہم نے فالو اپ کیا تھا اس کے اندر سبسٹنس ہمیں نہیں. یہ بغیر سبسٹنس کے ایک سمری کیبنٹ کو یہ سائن کر کے بھیجتے ہیں, غلطی ہو گئی. سو غلطی جو ہے اس میں نے یہ تو سن لیا ہے قوم نے. رات گئی, بات گئی, غلطی ہو گئی. اب جس پہ انہوں نے ڈالا ہے اسد عمر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ طارق باجوہ نے نہیں, صرف شہزاد اکبر صاحب نے بھی یہ کہا. نئے پاکستان کا ایک نیا ایک فیس, کریڈیبل فیس شہزاد اکبر, جو ہمیں برطانیہ سے جو انہوں نے اربوں ڈالر لے کے آنے جدادوں سے, انہوں نے کہا ہے اسد نے کہ جناب کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیسے ہیں ہی نہیں, آ ہی نہیں سکتے, کوئی ان میں جان ہی نہیں ہے. محمد مالک کو انٹرویو نے ساری ان کے شو میں ان شہزاد اکبر صاحب نے کیا کہا تھا, یہ 10-15 دن پرانی ابھی کی بات ہے. انہوں نے جو ان کے نئے ان کے چیف آئے ہیں, ذرا ان کی سن لیں. مالک اکاؤنٹیبلٹیز آر, جی ذرا سنیں ذرا کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا. جی ذرا قوم کو وہ بھی سنا دیجیے. 2013 میں ہمارا جو ریپرزنٹیٹیو تھا وہ باقاعدہ سائن کر کے تمام چیزیں طے کر کے آ گیا, یہاں پہ ریٹیفیکیشن ہونی تھی. جب یہاں پہ وہ لے کے آ گئے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ کہا گیا کہ وہ اس میں ایک فلانی کلاز, انکانسیکوینشل کلاز, وہ تھے نا باجوہ صاحب ہیں نا جی, یہ بھی تھے آپ کے جو اس وقت چیئرمین ایف بی آر تھے, اس میں ہم پروگرام کر چکے. جی بالکل. اور اس کے ساتھ گورنر اسٹیٹ بینک ہیں. نہیں, اس کے علاوہ اس میں آپ کے فورن منسٹر صاحب بھی, سوری فائنانس منسٹر صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا ہم نے اس کو ری نیگوشیٹ کرنا ہے. انکانسیکوینشل ری نیگوشیشن ہوتی ہیں 5 سال, اس کے بعد 1 سال میں صرف دستخط ہوتا ہے پریزیڈنسی سے ریٹیفیکیشن کا, اس کے بعد 5 مہینے میں وہ ریٹیفائیڈ ہوئی ٹریٹی سوئٹزرلینڈ بھیجی جاتی ہے. آپ نے اس پورے کام میں 6-6.5 سال گزار دیے. وہ اتنی اسٹرانگ ٹریٹی ہے, اور میں اس ٹیم کو آپ نے 6 سال دیے لوگوں کو اپنا اربوں ڈالر آرام سے سائٹ پہ لگانے کے, اور آپ کے ہاں ٹیکس رجیم یہ ہے کہ آپ 5 سال سے پیچھے نہیں جا سکتے, تو آپ نے فل کور دے دیا اس چیز کا. تو شہزاد اکبر صاحب تسلیم کر رہے ہیں 6 سال جان کی معاہدہ. یہ صرف نواز شریف, شہباز شریف یا زرداری نہیں سمجھتے تھے کہ یہ قوم گھاس کھاتی ہے, یہ لوگ بھی سمجھتے کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اسد عمر نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو نیا ہمارا زار آیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, شہزاد اکبر صاحب جو ہم ہیرا ڈھونڈ کے لائے ہیں,
انہوں نے کہہ دیا جی 200 ارب ڈالر ختم ہو گئے, کہانی غلط فہمی تھی. یہ ابھی کی بات ہے 15 دن پہلے کی. قوم نے سن لیا ہے کہ مسعود کیا کہہ رہے تھے, کتنا سچا ایماندار ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا بندہ لایا ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ ہمیں بتا رہے ہیں. مطلب دکھ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس کے بعد شہزاد اکبر کو یہ جو بھی گفتگو کرتے ہیں ان کو سیریس لینا چاہیے. 11 دن پہلے صرف. اچھا اب سنیں انہوں نے کیا کام کیا سر, انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس چیز کے لیے یہاں پہ کچھ انسنگ ہیروز نے کیا قربانیاں دی. عامر صاحب ابھی ان کو مالک نے تھوڑا سا وہاں پہ ٹوک دیا تھا, وہ بتا رہے تھے ایک ٹیم کا کہ وہ جو ٹیم کر کے واپس آئی تھی معاہدہ کے ڈرافٹ اس کے ساتھ کیا کیا مالک تھوڑا سا ان کو ٹوک گئے وہاں پہ. وہ یہی چیزیں بتا رہے تھے. سر ایک افسر تھے جو ٹیم کو ہیڈ کر کے گئے تھے, 2 ممبر ڈیلیگیشن کیا جو انہوں طارق پاشا نے خود بھیجا, انہوں نے ایف بی آر چیئرمین نے واپس آئے, وہ بڑا کامیاب نیگوشیٹ کر کے آئے کہ انہوں نے کہا 3 مہینوں میں ہمارے ساتھ سائن کر لیں. طارق باجوان کمپنی نے مل کے ڈار کے کہنے پہ انہوں نے فوری طور پر سر وہ کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی کہ تم گئے کیسے تھے, جونیئر افسر تھے, اور انہوں نے محمد اشفاق احمد جو ایف بی آر کو اس وقت گئے تھے اس کو جناب انہوں نے آ کے سسپینڈ کیا. اس کے خلاف انہوں نے کاروائی شروع کر دی. جو 200 ارب ڈالر کا معاہدہ کرنے جا رہا تھا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے 200 ارب ڈالر آ جانے تھے, کم از کم ڈیٹا تو آ جاتا نا کہ ہمارے کتنے پڑے ہیں, 5 روپے پڑے ہیں, 5 ارب ڈالر پڑے ہیں, 10 ارب پڑے ہیں, ٹوٹل اماؤنٹ کتنے, کن کن لوگوں کو ایکسیس مل رہی تھی آپ کو, اور بعد میں انہوں نے پیسے آپ کو ڈیڈکٹ کر کے دینے تھے. انہوں نے اس افسر کا جینا حرام کیا طارق باجوہ نے. اس کے بعد طارق پاشا نے, فائنانس منسٹری نے, ان کو چارج شیٹ کیا گیا اس افسر کو. سر طارق باجوہ صاحب نے کمپنی کروانے والے تھے, اور انہوں نے جناب یہ وہ لیٹر ہے جو اس نوجوان نے بڑا دبنگ قسم کا جواب لکھا تھا کہ جناب بات ہوئی ہے کہ شرم آنی چاہیے کہ ہم اس وطن کی محبت میں, اس کے نہ کیا کہ دھرتی کی اس پیار میں ہم گئے, نیگوشیٹ کیا, اور پاکستان کے لیے فیوریبل ہم ڈیل لے کے آ رہے تھے, اور واپسی میں وہ کیا مانگ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ دے دیں, ہمیں آپ موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دے دیں. ذرا ان کی سلائیڈز بھی چلائیں ساتھ میں کہ جو اس اشفاق کی اردو میں ہم نے بنائی ہے. اس افسر کو انہوں نے جناب حرام کر دیا جینا, یہ طارق پاشا نے, فائنانس منسٹری نے, اور ایف بی آر کا چیئرمین نے. اور مزے کی بات, جب ہم نے سٹوری کی تھی یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا, پتہ نہیں کیا کہا تھا طارق باجوہ نے, آپ بیٹھے ہوئے تھے سن رہے تھے, مجھے پتہ کیا کہتے ہیں 200 ارب ڈالر کا معاہدہ اس لیے نہیں ہو سکا تھا کہ عمران خان نے نہیں ہونے دیا. وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن میں وہ پورا کلپ سناؤں گا آپ کو یہاں پہ, میں اگلے ہفتے پھر سناؤں گا پورا, تھوڑا ٹائم تھوڑا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان نے ہمیں نہیں ہونے دیا 200 ارب ڈالر. دھرنا باہر لگایا ہوا تھا. میں نے کہا کیسے, انہوں نے عمران خان نے تماشا لگایا ہوا تھا باہر پہ. 1 منٹ کا کلپ پڑا ہوا ہے کلاس اب ہمارے ٹائم ہے ہمارے پاس. بالکل ہمارے پاس ابھی 3 منٹ باقی ہیں. دکھائیں ذرا جی کہ اس وقت طارق باجوہ نے مجھے کیا بتایا تھا کہ عمران خان کی وجہ سے 200 ارب ڈالر نہیں آ سکے, ہم تو لا رہے تھے. ذرا سنیں قوم کو. جی بڑی صاحب دور تک تعلق کہتے میں نے ایڈمنسٹریٹو معاملات دیکھنے تھے. میں کہ مطلب عمران خان کے ساتھ مذاکرات آپ نے کرنے تھے کہ دھرنا رہے گا یا نہیں رہے گا. یہ بیوروکریٹ جواب دے رہا ہے جو فنانس سیکریٹری رہا ہے, جو چیئرمین ایف بی آر رہا ہے, اور جو آپ کا ابھی اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے. یہ جواب مجھے دے رہا ہے کہ دھرنے کی وجہ سے میں باہر نہیں نکل سکا, سوئٹزرلینڈ نہیں جا سکا. تو میں کہنا باقی آپ کے افسر وہاں فلائٹ پکڑ کے کیسے پہنچ گئے تھے. مجھے کہتے ہیں کہ عمران خان کا دھرنا اور عمران خان کے ہواری جو بیٹھے سارے یہی تھے نا جو آج ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب بھی وہاں کنٹینر پہ چڑھ جاتے تھے, باقی لوگ عارف الوی صاحب بھی کھڑے ہوتے تھے, سارے لوگ تھے. انہوں نے ان کو چارج شیٹ کیا تھا طارق باجوہ نے کہ پاکستان کا معاہدہ میں اس وجہ سے نہیں جا سکا, اور جونیئر ٹیم گئی تھی کیونکہ دھرنا ہو رہا تھا. تو میں نے کہا دھرنے کے ساتھ مذاکرات آپ نے کرنے تھے. ایف بی آر کہتے ہیں ہمارے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے, گند پھیلایا ہوا تھا انہوں نے. سوال یہ ہے کہ آج اسد عمر صاحب بھی, آپ والی بات عامر صاحب پوری ہوئی. آپ نے کہا 4 دن کے ساتھ اسد کے ساتھ جا رہے طارق باجوہ وہاں پہ IMF میں جا رہے ہیں. 4 دن میں وہ کہانی ڈال رہے گا. طارق باجوہ کا جو بیچ میٹ ہے نا وہ شہزاد ارباب صاحب ہیں جو ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے, وہ ان کو کہیں نہیں جانے دیں گے. ہم اس کو اگلے ہفتے فالو کریں گے. ابھی میں نے آپ کو لیٹر پورا نہیں سنا ہے, یہ پورا کرتے رہیں گے. مگر کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب انہی کے لگے ہوئے تمام لوگ لگائیں گے تو پھر کیا وہ شعر سنا دیں تار کے لونڈے والا. وہ بھی تار کے لونڈے والا بھی. دوسرا ہے کہ اسی لیے منع کرتے تھے قتل عاشقاں سے. قتل عاشقاں جو کر لیا جب وہ رکھ لیے مشورے کے لیے جن سے بلایا ہوا وہی لوگ ہیں جو کہ تار کے لونڈے والے ہیں. ان کو ملزم ٹھہرایا تھا, عمران خان کو ملزم ٹھہرایا تھا طارق باجوہ نے کہ عمران خان کی وجہ سے پیسے نہیں ہے. یہ جو ہے نا اشفاق کا لیٹر, یہ پورا اگلے ہفتے کے اس نے چارج شیٹ کا جواب کیا دیا تھا کہ کیسے انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. یہ نیکسٹ ویک بتائیں گے کہ کیسے یہاں پہ لوگ کرمنلی گینگ اپ ہوئے تھے. آج کہتے ہیں پیسے ہیں نہیں. تو ویسے شہزاد اکبر کو سیلوٹ. ٹھیک ہے چلیے پھر منڈے تک نیکسٹ ویک تک ہمیں انتظار کرنا پڑا گا. یہ صفات جو ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس لیٹر کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.